رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ من سب نبی من سب نبی من سب نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون يسألون عن جميع أفعالهم وأقوالهم وقفوهم إنهم مسؤولون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يزول قدم عبد عن الصراط حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن عبد الله بن المبارك رؤي في المنام فقيل له ما فعل بك ربك قال عاتبني وعاقبني 3 سنة بسبب أني نظرت باللطف يوما إلى مبتدع او کما قال الامام الرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان جبریل علیہ السلام جاء فی صورت البشر الى فرعون فقال ما جزاء عبد عصى سیدہ وادعا العلو علیہ قال جزاؤه الغرق قال اكتب لي فكتب له سورة فتوى فلما كان يوم الغرق أظهر الفتوى وقال له كن غريقا بحكمك على نفسك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکم کیونکہ بھائی نے مدینہ المنورہ کی بات کی تو آئیے حضور کے شہر مبارک کی شان میں 2 شعر میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں چل چلیے مدینے نو ساوادا 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 پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساوادا پتا بن نٹھیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساوا دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساوا دا پتا کوئی نہیں
मिठिया कभी बारू जीवन दा मजा कोई नहीं बिन मिठिया हबीबारू जीवन दा मजा कोई नहीं तक सोण दे जिगरे नू सिद्दीक ने आखी असी तक सोण दे जिगरे नू सिद्दीक ने आखी असी सरकार दी सो मैनू सरकार दी सो मैनू सरकार जिया कोई नहीं चल चलिए मदीने नू सावा दा पता कोई नहीं तैबा दिया बागाते पुरकैफ नजारे ने तैबा दिया बागाते पुरकैफ नजारे ने तैबा दी गवा वर्गी दुनिया ते गवा कोई नहीं तैबा दी हवा वर्गी दुनिया ते गवा कोई नहीं चल चलिए मदीने नू सावा दा पता कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करते हैं आज की हमारे भाई ने जनाब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद तनवीर साहब ने ये जो सरकार के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया अल्लाह ताला इन लब्बैक के खूबसूरत और हसीन नारों के तबस्सुम से हमारा आना बैठना हुजूर के जिक्र का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाते हुए इस मिशन में हुजूर की सारी उम्मत को मुज्तमे होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत और आपकी इहयाए शरीयत के लिए अहम किरदार और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात 25-30 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और आप हज़रात को मैं चंद एक बातें अर्ज करना चाहूँगा फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने सूरह साफ़ात के अंदर इरशाद फरमाया वक़ीफ़ूहुम जब लोग पुल सिरात के करीब पहुंचेंगे यूदअु अला जहन्नम ये पुल सिरात है जिसे दोज़ख की भड़कती हुई आग के शोलों पे बिछाया गया रखा गया उस भड़कती हुई आग और जहन्नम के ऊपर शोलों के ऊपर ये पुल सिरात है। अब जब लोग पुल सिरात के करीब जाएंगे तो अजीब कैफियत होगी। इमाम इब्न जोशी कहते हैं उतियल अब्दु मिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स महशर के मैदान में पुल सिरात के करीब लाया जाएगा। फमन काना मिन अहले ज़ुनूब होगा भी अहले ज़ुनूब से गुनहगारों में से एक भी नेकी उसके दामन में नहीं होगी। इमाम इब्न जोशी कहते हैं फबकिया मुतहय्यरन तहज्जुर में खड़ा होगा ला यक़दिरु अलल जवाज़ कि पुल सिरात से गुजरूं कैसे ये मुश्किल मरहला तय कैसे करूं। तो फरमाते हैं जब वो फिक्र में परेशानी में मुब्तला खड़ा होगा इस अक़बला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मेरे हुजूर तशरीफ लाए। जब उम्मत परेशानी में मुब्तला है फिक्रमंद है कि पुल सिरात से गुजरे कैसे इस अक़बला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक यूं मेरे आका
تشریف لائیں گے جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نمودار ہوتا ہے، اور پھر زلفوں پہ وہ آپ کے شانوں مبارک پہ سونی سونی زلفیں ہیں، اور آپ تیزی سے تشریف لائیں گے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں اب میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کساہم، اپنے چہرے سے نکلنے والی نور کی کرنوں میں اپنی ساری امت کو چھپا دے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا فَيَأْخُذُ مِن كُلِّ وَاحِدٍ مِن نُورِ وَجْهِ الْمُصْطَفَى بِقَدْرِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا۔ فرمایا دنیا میں جس نے جتنا مقدار میں درود پڑھا تھا، آج اتنا اسے نور ملتا جائے گا، اور اسی نور کی طاقت کے ساتھ وہ پل صراط سے گزرتا چلا جائے گا۔ جس نے جتنا درود پڑھا، جس نے جتنا میرے آقا کو یاد رکھا، حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، یہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، فرمایا سلامت الجسد فی قلت الطعام، سلامت الروح فی قلت اللاسا، سلامت الدین فی الصلاۃ علی خیر الانام۔ فرمایا بدن کو سلامت رکھنا ہے تو کھانا کم کھاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح سلامت رہے تو فرمایا پھر گناہ کم کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا ایمان کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تو فرمایا پھر اس کا حل ہے فی الصلاۃ علی خیر الانام، کثرت کے ساتھ میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھا کرو، اللہ اس سے تمہارے ایمان کو ہر بیماری کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب انداز دیکھیے، جملے سنیے، بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ، ہر امتی جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضور کے چہرے سے نور لے رہا ہے، لیکن کتنا نور مل رہا ہے؟ بِقَدْرِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جس نے جتنی مقدار میں درود پڑھا ہے، اب وہ نور لیتا جائے گا، اسے پاور اور طاقت ملتی جائے گی، وہ پل صراط سے گزرتا جائے گا۔ وہ جو تلوار سے زیادہ باریک ہے، وہ جو بال سے تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر سے گزرنا۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُهُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، بعض تو ایسے بھی مقدر کہ چمکنے والے سونے مقدر والے ہوں گے، وہ پل صراط سے گزریں گے جیسے بجلی اچانک یوں سامنے آتی ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ بجلی بٹن یوں نیچے کیا تو بجلی فوراً آ گئی، وہ ایک لمحے سے بھی پہلے بجلی آ گئی۔ فرمایا جس تیزی سے یہ بجلی آتی ہے اور جاتی ہے، فرمایا اسی تیزی سے بعض ایسے میرے محبوب کے غلام ہوں گے، نوکر ہوں گے، جو پل صراط سے گزر جائیں، جو پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور فرمایا بعض وہ ہوں گے کالریح، فرمایا جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ اور فرمایا ایسے عالم میں کچھ گنہگار، سیاہکار، بد کردار ڈوبے ہوئے ذلت میں پل صراط سے گزریں گے، لیکن گر پڑیں گے، گریں گے پھر اٹھیں گے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہیں جہنم کی آگ میں گر نہ جائے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اب اللہ جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ اللہ جہنم کی آگ کو قوت گویائی اور قوت گفتگو عطا کرے گا۔ اب وہ جہنم کی آگ کہے گی جز یا مومن جلدی سے گزر جا، فقد اطفأ نورک لہبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیرے چہرے سے، تیرے رخساروں سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، کہیں اس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ بجھ ہی نہ جائے۔ یہاں ہاتھ باندھ کے جہنم کی آگ کہہ رہی ہے جنہوں نے زندگی سرکار کی شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ میں نے علامہ اسماعیل حقی کا جملہ روح البیان میں پڑھا تھا، وہ بڑا کمال کا جملہ، بڑا کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں اصل الکرامات، تمہیں بتاؤں کرامت اصل کیا ہے۔ ایک تو کرامت ہے کہ کسی کو آپ نے اڑتے ہوئے دیکھ لیا،
आसमान से बातें करते हुए देख लिया, भड़कती हुई आग में चलते हुए देख लिया, लेकिन अल्लामा इस्माइल हकी कहते इन करामात की असल क्या है, असल करामत मेरी नजर में क्या है? तो फरमाया असलुल करामाती अन तुबद्दिला खुलुकम मिन अखलाक। फरमाया वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि वो किसी की तबीयत और किसी की आदत में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करे। वो टाई शर्ट पहनने वाले, वो पैंट शर्ट पहनने वाले, वो जिनको रसूलुल्लाह के इश्क की गर्मी कभी नसीब न हुई थी, उनको सरकार का दीवाना बना देना। अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं असल करामत ही है। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। असलुल करामत, असल करामत ये है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को सरकार का दीवाना बना। बेशक बेशक। किताबें भी थी, औराक भी थे, हदीसें भी थी, उलमा भी थे, मुहद्दिसीन भी थे, शुयूख हदीस भी थे, वाइस और मुबल्लिग भी थे, लेकिन रब ने उसकी ज़बान में ऐसा जादू रखा था, रब ने उसको ऐसी असर अंगेज गुफ्तगू का मालिक बनाया था। वो जब बोलते थे दिल मोह लेते थे, वो जब बोलते तो आंखों से आंसू छम छम करके बरसते थे और यूं करता था कलेजा मुंह को आने लगता, दिल करता अभी जो है अल्लाह मुझे मौका दे दे तो मैं सरकार की मोहब्बत के अंदर अपनी जान से गुजर जाऊं। तो अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं करामतें सारी अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे असल करामत क्या है, अंतुबद्दिला खुलुकम मिन अखलाकिक, आप किसी का नजरिया तब्दील कर दे, किसी की फिक्र तब्दील कर दे, किसी की सोच में इनकलाब बपा कर दे। वो जो कोसों दूर थे, जिन्हें नमाज तो गुजा, जिन्हें सरकार की मोहब्बत तो गुजा, सरकार पे दरूद पढ़ना भी नसीब नहीं था, उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वालों को मुस्तफा का गुलाम बना देना, फरमाइए मेरे बाबा जी की करामत। और यही सबसे बड़ी वली की निशानी। फरमाया वकीफूहुम, क़यामत का दिन है, पुल से रात पे खड़े, पुल से रात से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाएगा वकीफूहुम, क़िफूहुम, इनको ठहराओ, इनको रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इन्नहुम मस्ऊलून, इनसे पूछा जाएगा जिंदगी कैसी गुजारी, उम्र कहां खर्च करके आए, ये जवानी जो दी थी, ये जो तुम्हें खूबसूरत कदो कामत दी थी, ये इतना सोना तुम्हें इंसान बनाया था, किस लिए ये दौलत किस लिए दी थी? फरमाया वाकिफूहुम, इन्हें ठहराओ, इन्नहुम मस्ऊलून, आज इनका रब इनसे सवाल करेगा। और आप सोचें जब खुद रब्बे जुल जलाल मुझसे 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 आपसे सवाल करेगा, तो मेरा विजदान कहता है कि मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह तो आगे बढ़कर जवाब देंगे और झूम कर जवाब देंगे, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मैं तो गवर्नर के सीने में गोलियां उतार दिया, मैंने तो अपनी जवानी लुटा। तेरे नूर से इनकलाब आएगा, रिज़वी तेरे नूर से इनकलाब आएगा। फरमाया अल्लाह हर एक को सामने खड़ा करके सवाल करेगा, और मेरे हुजूर फरमाते हैं, फरमाया ला यज़ूलु कदमा अब्दिन अनिस सिरात, पुल सिरात से किसी को एक कदम न आगे रखने की न पीछे हटाने की इजाजत नहीं होगी, वहीं खड़े रहो। आज जलाल में है मेरा रब, यहां तो गोलियां भी मार दो, यहां तुम्हारा बस चल रहा है करो, यहां शेलिंग करो, यहां हेलीकॉप्टर से गोलियां मारो, जो करना है करो, तेजाब के साथ लोगों के चेहरे मसख करते हैं करो। और अगर छोटे छोटे बच्चों के वालिदैन को अगर तुमने जाम शहादत का वो जाम शहादत का नोश करवाना है वो करो। ये आज तुम्हारे पास फिरौनी ताकत है,
نشے میں غرق ہو کر جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے حضور فرماتے سنو چشتیاں والو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں اور رضوی مشن پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والوں، فور شیڈول ہو یا جیلیں ہو، سلاخیں ہو، یہ ساری چیزیں تمہاری نظروں میں بے معنی ہے، تو آؤ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، لا یزول قدم عبد عن الصراط، پل صراط پہ ہر ظالم کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا حتی یسأل عن اربعین، جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دو تمہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ 4 چیزوں کا جواب یہ بتاؤ، عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو عمر دی تھی، یہ جو تمہیں جوانی دی تھی، یہ عمر دی تھی 24 سال عمر، 80 سال عمر دی تھی، 50 سال عمر کے دیے تھے، بتاؤ فیما افناہ، یہ عمر کہاں لگائی؟ تاش کے پتے کھیلتے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ نظریں جما کے بیٹھتے ہوئے، گپے لگاتے ہوئے، چغل خوریاں غیبت کرتے ہوئے، اور علماء پہ بہتان باندھتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے والوں کو ان کا ٹھٹا اور مزہ اڑانے والوں میں کہاں وقت گزارا تھا؟ ان عمرہ فیما افناہ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے جب اللہ پوچھے گا عمر کے بارے میں بتاؤ کہاں لگا کے آئے، تو میرے بابا جی رضوی آگے بڑھ کے کہیں گے یا اللہ میری عمر یا تو حدیث پڑھانے میں گزری یا مصطفیٰ کی ناموس کے اندر ختم نبوت میں گزری۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جرت و بہادری ممتاز حسین قادری جرت و بہادری ممتاز حسین قادری۔ ہاں جی کمال کی بات ہے، آپ جس جذبے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ تو یورپ کے اندر عامر چیمہ جیسے نوجوان کو وہ جذبہ اتنا گرم کر دیتا ہے کہ انہی کی سرزمین کے اوپر گستاخ رسول کو قتل کر کے بتاتے ہیں رسول اللہ کا غلام مشرق میں ہو مغرب میں ہو، جہاں میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہوگا ہم گردن کاٹنا بھی جانتے ہیں، زبان کو کھینچنا بھی جانتے ہیں، سانسوں کی مالا توڑنا بھی جانتے ہیں اور گلہ دبانا بھی جانتے ہیں، ہم جیتے بھی حضور کے لیے ہیں، مرتے بھی حضور۔ اور وہ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ ہو یا عامر چیمہ شہید ہو جو پڑھنے گیا تھا لیکن ایسا سبق پڑھ کے آیا قیامت تک نام زندہ رہے گا۔ کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے، بڑے بڑے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے مر گئے کھپ گئے، قبروں کے نشان باقی نہیں، لیکن عامر چیمہ شہید کا نام قیامت تک یوں چمکتا رہے گا جیسے ستارے چمک رہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ عمر کہاں گزاری؟ ماشاءاللہ آگے تشریف، عمر کہاں گزاری؟ اور یہاں مجھے ایک بات عرض کرنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ جو تکبر میں فرعونیت میں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلنے کے جذبات رکھنے والے سمجھ رہے یہ تو بس جی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ان جبریل علیہ السلام جاء فی صورت البشر الی فرعون، ان جبریل علیہ السلام جاء فی صورت البشر الی فرعون، جبریل علیہ السلام ایک صورت بشر میں ایک مرد کی صورت میں فرعون کے دربار میں آئے۔ کس کے دربار میں؟ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں آ کر انہوں نے کہا ما جزاء عبد عصا سیدہ، فرعون یہ بتاؤ اس بندے کی سزا کیا ہے جو اپنے مالک کا نافرمان وَدَّعَ الْعُلُوَّ عَلَيْهِ، بڑا بننا چاہتا ہے، تکبر کرنا چاہتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں اپنے مالک سے بھی بڑا ہوں۔ اب فرعون کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ اللہ کا جزاؤہ الغرق، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے۔ لو سیاد آپ اپنے دام میں آ، کہا جزاؤہ الغرق، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبکیاں دے دے کے بار بار اس کو جو ہے نا ایسی ڈبکیاں دی جائیں کہ اس کی سانس اکھڑ جائے، مر جائے۔
جناب جبریل بھی رب کی طرف سے آئے تھے، کہنے لگے اکتب لی، ایسے نہیں، مجھے لکھ کر دو، مجھے لکھ کر دو۔ فَكَتَبَ سُورَةَ فَتْوَى، جیسے مفتیان کرام سے فتویٰ مانگا جائے تو کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، اور آگے سے مفتی صاحب کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ واقعی ایسے ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے۔ تو فَكَتَبَ سُورَةَ فَتْوَى، فرماتے فتویٰ کی صورت میں فرعون نے لکھ کر دیا، کہا جو بندہ اپنے مالک کا نافرمان ہو، اپنے آقا کا نافرمان ہو، جزاؤہ الغرق، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے۔ فلما کان یوم الغرق، اب جب غرق ہونے کا دن آیا، جب اس کی سرکشی مٹانے کا دن آیا، فرعون، یہ فرعون ہے، اور اس کی فرعونیت کے سامنے یہ سارے بچے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ بچے ہیں، اس کی فرعونیت کے سامنے جس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا انا ربکم اللہ، اس کے سامنے یہ سارے بچے ہیں۔ وہ بڑا فرعون تھا، لیکن کہا سنو، فلما کان یوم الغرق، جب غرق ہونے کا دن آیا تو فرمایا اب جناب جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، فرمایا کن غریقا بحکمک علی نفسک، جو تم نے فتویٰ دیا تھا اسی فتویٰ کی روشنی میں آج تمہیں غرق کیا جاتا ہے، جو حکم لگایا تھا اسی کی وجہ سے۔ میں نے کہا اس کو دریا کی لہریں ڈبو کے بتانا چاہتی ہیں، یہ چند قطرے فرعون کو ڈبو کے بتانا چاہتے ہیں، جب بندہ رب کے مقابل لاتا ہے اللہ یوں برباد کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتا ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ آگے دریا کی لہریں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا آگے دریا پیچھے فرعون، آج تک پڑے گئے، آج پکڑے گئے، لیکن نبی کے لہجے کا وقار دیکھیں، فرمایا کلا، ہرگز ان معی ربی سیہدین، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ ڈنڈا، فرمایا فضرب بعصاک البحر، یہ تو نبی کے ڈنڈے کو تو دریا بھی مانتا ہے، نبی کے ڈنڈے کو دریا مانتا ہے۔ سوچے نبی کے ڈنڈے کا اگر یہ کمال ہے اور وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ کے ڈنڈے کا، تو سوچے پھر مصطفیٰ کے ڈنڈے کا کمال کیا ہوگا۔ اور یہاں مجھے ایک استدلال کرنے دیں، ایک دلیل پکڑنے دیں، جو چیز پیاروں کی نسبت حاصل کر لے وہ خود اتنی طاقت والی ہو جاتی ہے کہ دریاؤں کا سینہ غرق کر دیتی ہے، سینہ چیر کے راستے بنا دیتی ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا ہو یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کا ڈنڈا ہو، یہ کمال دکھاتا ہے۔ میں نے کہا چلتے چلتے صدیوں بعد بابا جی کی ویل چیئر نے بھی کمال دکھایا، بابا جی کی ویل چیئر نے بھی کمال دکھائے، اور آپ کے وصال پرملال کے بعد ویل چیئر کو دیکھ کر کتنی آنکھیں تھی جو نم ہو گئی، کتنے لوگ تھے جو روئے تڑپے، اسی ویل چیئر کو چومتے رہے، کہتے رہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں پھر بابا جی کا دیدار کرا۔ تو فرمایا سنیں، رب جب غرق کرنے پہ پکڑنے پہ آتا ہے تو یوں پکڑتا ہے۔ فرمایا عن عمرہ، تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما فنا، اور دوسرا سوال وعن جسدہ، اس جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیما بنا، یہ جوانی کہاں گزاری، یہ جسم جو طاقت قوت دی تھی یہ کہاں خرچ کیا، کشتیاں لڑنے میں، لوگوں کو بچھاڑنے میں، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے میں، یا پھر ناموس رسالت کے لیے گولیاں کھانے میں۔ ہاں جی، جیل میں مارا گیا، پیٹا گیا، بے دردی کے انداز میں ضربیں لگائی گئی، کتنے نوجوان شہید ہو گئے۔ جو شہید ہوئے ہیں وہ جا کے کہیں گے، وہ سرفراز شہید ہو وہ جا کے کہے گا، جنہوں نے گولیاں کھائی وہ جا کے کہیں گے یا اللہ ہمیں اگر تو نے جسم دیا تھا تو تیرے نبی پہ ہم نے لوٹا دیا، تیرے مصطفیٰ پہ ہم نے لوٹا دیا۔ اور تیسرا سوال ان علمی کی ما عمل فی، بتاؤ جو تمہیں علم دیا تھا، پھر اپنے مدرسے بچاتے رہے، علم بچاتے رہے، کتابیں بچاتے رہے، درس بچاتے رہے، اور اپنے مباحث کی محفلیں بچاتے رہے، کیا کرتے رہے؟ تو بابا جی کہیں گے یا اللہ
40 سال درس حدیث دینے کے بعد جب تیرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہوگا تو میں مدرسہ چھوڑ کر میں میدان کارزار میں آؤں. میں نے تیرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا، اس لیے تو میں تیرے نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا. کہیں حضور کہہ دے وہاں حملہ ہو رہا ہے، خادم رضوی اور یوں کہا، یوں آپ میرا دیدار کرنے کے لیے آ گئے ہیں. کہا میں اس لیے جاتا نہیں ہوں، یہاں رہ کر رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا چاہتا ہوں، یہاں رہ کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا چاہتا ہوں. اور آخر میں اتنا ہی جملہ کہوں گا، یہ بھی بابا جی کے حوالے سے خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اجتمع العالم والعابد علی الصراط. پل صراط کے اوپر عالم بھی عابد بھی جو عبادت کرنے والا تھا دونوں اکٹھے ہو جائیں. پل صراط کے اوپر، کہاں؟ پل صراط کے اوپر دونوں اکٹھے ہو جائیں. اب قیل للعابد، وہ عبادت کرنے والا شب بیدار، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت وتنعم بعبادتک، جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن جو عبادتیں کرتے رہے آج اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں کھاؤ. لیکن فقیل للعالم، عالم سے کیا کہا جائے گا؟ قف ہاہنا، آپ یہیں ٹھہرے. عابد کو کہا جا رہا ہے جائیں جنت میں جائیں. وتنعم بعبادتک، وہ جو وہاں راتوں کو جاگتے رہے عبادتیں کرتے رہے اس کے بدلے میں جنت کی نہروں سے شراب پیے، ماکھی پیے، وہاں سے دودھ کی نہریں ہیں، وہاں جو کچھ کھائیں آپ کو اجازت ہے. عابد جا رہا ہے. وقیل للعالم، عالم سے کیا کہا جاتا ہے؟ قف ہاہنا، یہی ٹھہر. کیوں؟ فرمایا ایسے کریں، واشفع من احببت، وہ جو بھی آپ کا پیارا ہے، جو آپ سے پیار کرتا تھا، جو آپ سے محبت کرتا تھا، ابھی آپ یہاں ٹھہرے، ان کی سفارش کریں. آپ سفارش کرتے جائیں، ہم قبول کرتے جائیں. اور اس وقت تک جب تک آپ کے سارے محبت کرنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے آپ مانتے جائیے گا، ہم عطا فرماتے جائیں گے، ہم عطا فرماتے جائیں گے. اور آخری جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو وفات کے بعد رؤیا فی المنام، خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا ما فعل بک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی مجلس نشست برخاست سونی رکھیں. آپ کی صحبت جن کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے وہ ایسے ہوں جن کا عقیدہ بھی درست ہو، جن کا عمل بھی درست ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب کے اندر دیکھا گیا، پوچھا گیا ما فعل بک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا آتبنی، پہلے تو اللہ ناراض ہوا، عتاب فرمایا. واقفنی ثلاث سنہ، 3 سال تک مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کیے رکھا. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. کیوں؟ فرمایا بسبب انی نظرت باللطف یوما الی مبتدع، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک اس شخص کو جو بدعتی تھا، وہ شخص جو دین کو نقصان پہنچانے والا تھا، دین کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا تھا بظاہر عالم، جبہ قبہ دستار سب کچھ تھی، کہتے جی پیر نہیں چھوٹتا. میں نے کہا یہ بتاؤ پیر کو کیوں مانتے ہو؟ کہا کیونکہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں. میں نے کہا پھر حضور کی مانو، یہ درمیان میں وسیلہ ہے. وہ حضرت جسٹس نذیر احمد غازی، وہ جنہوں نے غازی ممتاز قادری کا مقدمہ لڑا، وہ جب 7 سالہ جشن بدانی زمان کانفرنس پر آئے ملتان میں تو کہنے لگے ہماری وفاداری غیر مشروع طریقے سے اس بندے کے ساتھ ہے جو غیر مشروع طریقے سے میرے نبی سے وفاداری کرے، لیکن جو میرے نبی کے حوالے سے چونکے چناکے سے کام لے گا ہم اس کو اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دیں گے. ہم اس سے پیار کریں گے جو سرکار سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، وگرنہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. کرو تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وہاں روک کر ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اور یہ میں آپ کو خوشخبری بھی دے رہا ہوں
یہ پیغام ہنسی بھی دے رہا ہوں، یہ مجدہ جاں فدا بھی ہے۔ اگر آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوا کا نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ نعرے لگاتے ہیں تو سنیں یہ نعرے صرف آج تک کے لیے نہیں ہے، جب قبر سے نکل کر حشر کے میدان میں جائیں گے تو فرمایا جب پل صراط سے جائیں گے نا اس وقت بھی ہماری زبانوں پہ یہی نعرے ہوں گے، نعرے لگاتے بھی جائیں گے، پل صراط سے گزرتے بھی جائیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بابا تو بابا کہا جی، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ چھوٹے صاحب نے، امیر صاحب نے ہاں جی چنے چلوا دیے، کمال کر دیا، بابا جی کا تصرف، بابا جی کی کرامتیں شامل حال رہی، ان کا فیضان شامل حال رہا۔ اس وقت مقبول ترین سیاسی لیڈر، اس کی حکمت عملی، سیاسی بصیرت، قوت فیصلہ، پر وقت فیصلہ کرنا، اور اپنی رہائی کے لیے کوئی نہیں ہے بات ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے۔ پھر آپ مبارک ہو، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، تمہارا جو امام ہوگا تم ان کے ساتھ اٹھنا، اور ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھیں گے، ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ، بابا جی کے ساتھ اٹھیں گے، ہم نورانی صدیقی، ہم علامہ نیازی کے ساتھ اٹھیں گے، ابو الحسنات قادری کے ساتھ اٹھیں گے، غزالی زمان کے ساتھ اٹھیں گے، ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ اٹھیں گے، اور نعرے لگاتے بھی جائیں گے اور پل صراط سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن پہ زندگی کے آخری سانس تک وفادار رہنے کی، ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام آنے والے علماء کے لیے ایک نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مجھے اجازت دی کہ میں نے بخشن خان حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل الرحمان سے